Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you to the 100 Days Shrimp Farming Training Program, organized by Tawakkal. Let us begin with the name of Allah. I would like to invite Mr. Umar for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. Before we dive into today's topic, let me quickly reflect you on the previous session, which was focused on water and pond preparation for shrimp. It was presented by our respected speaker, Mr. Aipan Hariparwanto. He shared his practical insights and explained how proper cleaning, disinfection, sun drying, liming, and water culture are essential to create a healthy environment for PF, highlighting the importance of maintaining water quality parameters to ensure the survival and the growth of shrimp. However, today, we shift our focus to something much bigger, something that affects not just one farm or one community. It will affect the entire region or even the planet. Today's topic is about climate change drivers behind floods and local vulnerabilities in Pakistan. This is not just an academic subject. It's a lived reality for the millions in Pakistan, especially in the flood-prone region. Pakistan is experiencing severe floods that also damages aquaculture and shrimp farming. That's why. Apologies for the little bit of technical issues. So, as I was saying, Pakistan is experiencing severe floods and that damages the aquaculture and shrimp. This is why we are here to discuss, to understand the why, the behind it, so that we can understand and prepare better for the future. Let me not take it any longer. We are honored to have with us Professor Dr. Irfan Khan, an internationally recognized environmental scientist with over 37 years of training, teaching, research experience. Beyond academia, he has provided technical expertise to global organizations focusing on climate governance, environmental management, and sustainable development. His lifelong contribution make him a leading voice in shaping Pakistan environmental policy and climate adaptation strategies. It is my pleasure to invite Dr. Muhammad Irfan Khan to deliver his keynote lecture. So welcome, and floor is all yours. Okay, thank you very much for the introduction. In fact, the topic today, the climate change drivers behind the flood. This is one aspect. The other is our local vulnerabilities. And I could add another one, third one in this, our preparedness. So, ये जो climate change drivers हैं mostly, one of the reason जो हम इसमें ले रहे हैं बुनियादी तौर पे, intensified monsoon rain
اس میں پرابلم کیا ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، یہ جو اینول رین فال تھا اس کی تو ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن ایک مخصوص پیریڈ میں 2 سے 2.5 مہینوں کے درمیان انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز جو سپریڈ ہوئی تھی وہ ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو گئی ہے۔ سو اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جو گلوبل رائز اور لوکل رائز ان ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں کہ جتنا ٹیمپریچر بڑا ہوتا ہے تو ایئر جو ہے وہ وارم ہوتی ہے، کیونکہ ایویپوریشن جب ہوتی ہے وہ زمین سے ہو یا ہمارے جو درخت ہیں وہاں کے پتوں سے ایویپو ٹرانسپریشن ہوتی ہے، اس سے موئسچر کنٹینٹ جو ہے وہ ایئر میں بڑھ جاتا ہے۔ دیٹ لیڈس ٹو ہیویئر مور کنسنٹریٹڈ پریسیپیٹیشن، کہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہوگی تو ایویپوریشن بڑھ جائے گی، اور ایویپوریشن بڑھے گی تو ویپر جب ایئر میں جائیں گے تو ایئر میں موئسچر کنٹینٹ بڑھ جائے گا، اور وہ جو کلاؤڈ ہے وہ زیادہ ہیوی ہو جائیں گے جو ایک نارمل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح کنسنٹریٹڈ قسم کی بارش ہوگی۔ ناٹ ایوری ٹائم کہ ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کہہ دیں، دیٹ مے بی اے ٹورنشیل رین فال۔ کلاؤڈ برسٹ ہم اس وقت کہیں گے اسے کہ جب 100 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ایک دن میں ریکارڈ ہو ود ان 30 کلومیٹر ایریا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو اوپر سے ہمیں ہیوی رین کی شکل میں آئے ہم اس کو یہ کہیں یہ ٹورنشیل رین کلاؤڈ برسٹ ہوا، اینڈ دیٹ کنسنٹریٹڈ ڈاؤن پورس دیٹ کریٹ ہیوک ایٹ اینی پلیس، جو ہم نے دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ پہاڑی علاقوں میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حیدرآباد میں بھی ملا، یہ چکوال میں بھی ہوا، پہاڑیاں حیدرآباد میں تھی نہ چکوال میں تھی اس قسم کی، ناردرن ایریا میں جہاں ہوا۔ اور ویسے بھی جو ہمارا کوآرڈینیشن ہے بٹوین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارا پی ڈی ایم میں ہے یا ہمارا جو این ڈی ایم میں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہر اس چیز کو کلاؤڈ بس اناؤنس کر رہے تھے، جبکہ پی ڈی ایم میں نے ابھی تک کسی کو کلاؤڈ بس نہیں کہا تھا۔ تو وہ یہی تھا کہ کنسنٹریٹڈ ڈاؤن پور تھا جس کو ہم ٹورنشیل رین میں لے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب واٹ ہیپن کہ جو کلائمیٹ کی جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں ادارے، دے ہیو آبزروڈ اوور دا لاسٹ 10 years کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں، ناٹ ان پاکستان، جو یہ ایریٹک اور انٹینس رین ہے دیٹ از ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ، یہ بڑھ گئی ہے۔ کافی دن بارش نہیں ہوگی، اور جب ہوگی تو اتنی شدید ہوگی کہ وہ جو ہے ہیوک کریٹ کر دے اس میں۔ اب یہ جو ابھی پاکستان میں 2025 میں جو رین فال ہوا ہے، یہ جو ہماری نارمل ایوریج رین فال تھی اس سے 50 سے 60% زیادہ ہے یہ۔ اینڈ ریپیٹڈ کلاؤڈ برس خیبر پختونخوا میں ہوئے، پنجاب میں ہوئے، اور کہیں وہ ٹورنشیل رین ہوئے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انٹینسیفائڈ جو مونسون رین ہے نا، پہلے ہم کہتے تھے کہ پری مونسون آئے گا، پھر مونسون آئے گا، اب کوئی پتہ نہیں کہ کب پری مونسون ہے اور کب مونسون ہے۔ اور 50 to 60% جو ہماری ایوریج چل رہی تھی نارمل رین کی، اس سے یعنی کہ 50 to 60% ایک بہت بڑی مقدار ہے جو یہ تو ایک ہو گئی مونسون کے حوالے سے۔ اب یہی جو ٹیمپریچر ریز تھا جس کی وجہ سے یہ جو ٹیمپریچر ریز ہوا ہے اور کلاؤڈ جو ہے کنڈینس ہوئے، ہیوی ہوئے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ہمارے خاص کر جو ناردرن ایریا میں جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس آئس کا، جو کہ دنیا کا تیسرا پول بھی کہلاتا ہے، گلیشیئرز جو ہے ہمارے پاس وہاں پہ، اس میں آپ نے سنا ہوگا چلاس میں اور خاص کر گلگت بلتستان کے کچھ ایریاز میں 48.5 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر ریکارڈ کیا سمر میں۔ دیٹ از اگین ویری ایب نارمل۔ تو یہ جو لارجسٹ جو نمبر آف گلیشیئر سے، جب وہاں پر ٹیمپریچر یہ 40s میں 45 سے ابو چلا گیا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ جو گلیشیئر لیک ہیں ان کی میلٹنگ اتنی ہی کوئک شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، ٹورنشیل رین کمنگ فرام دا اسکائی۔ یہ جو ایکسلریٹڈ جو گلیشیئر میلٹ ہے، اس کا پانی جو ہے سرفیس واٹر کے طور پہ آپ کے دریاؤں میں جہاں نیچے آئے گا، پورا آپ کے جو ریورائن سسٹم ہے اس میں نیچے آئے گا۔
تو لہٰذا دو طرف سے پانی آنا شروع ہو گیا. میلٹ واٹر کریٹڈ بائی انسٹیبل گلیشیئر لیکس تھا, اور اس کے ساتھ ہی سڈن آؤٹ برسٹ فلڈز ہوئے جس کو ہم گلوف کہتے ہیں, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ, کہ جہاں وہ جمی ہوتی ہے اور ایک دم وہ پھٹتا ہے گلیشیئر. تو اوپر سرفیس پہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں ایکسپیرئنس کیا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے, اگر ہم گھر میں فریزر میں کسی 5 کلو برف جمانے کے لیے رکھتے ہیں نا, اور پورا ٹائم نہ ملے اور مکمل نہیں جمتی, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی سرفیس پر تو جم جاتی ہے, لیکن ذرا سا اس کو ہم پن کریں اندر تو اندر سے پانی نکلتا ہے اس کے اوپر. سیم از دا کیس کہ اندر سے پانی اس کا جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے, اوپر سے جیسے ہی وہ گلیشیئر پھٹتا ہے وہ بالکل جو ہے ہیوک کریٹ کرتا ہے نیچے. اب یہ جو فینومینن ہے, ایک طرف تو ہیوی مونسون ہو گئی ہماری, وہ بھی کنسنٹریٹڈ, دوسری طرف سے ہماری گلیشیئر میلٹ ہو گئے. یہ دو ڈرائیور ایسے ہیں کہ جس سے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ ٹیمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹیمپریچر رائز کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری ہیومن بینگ جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں جس میں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو تیسری چیز ہے کہ کراچی کے حوالے سے سنا ہوگا کہ جو ہم نے کہا کہ ہیٹ ویوز, ہیٹ ویو جو ہے یہ بھی فیول کر رہی ہے اس ایکسٹریم ٹیمپریچر کو, کیا ہے کہ اس سے ٹیمپریچر جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کلائمیٹ چینج ہیز میڈ ہیٹ ویوز لانگر اینڈ ہاٹر ان پاکستان. اس کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہوا اور اس کی انٹینسٹی بھی بڑھ گئی ٹیمپریچر. تو اس سال کی جو ہماری ایکسٹریم ہیٹ آلٹرڈ ویدر پیٹرن جو ہے ہمارے, they created an unstable atmospheric conditions that triggered sudden storms of downpour. جیسے ابھی ہم سنتے ہیں کہ اچانک بارشیں آ رہی ہیں, پنجاب کی طرف نیچے چل پڑے, پہلے اوپر کے پی میں تھے. تو کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ایک طرف وہاں پر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو گلیشیئر ایک ہو رہا ہے, نیچے بھی یہ ہیٹ ویو جو ہے ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہے. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس سے ایویپوریشن بڑھتی ہے, ایویپوریشن بڑھتی ہے تو کلاؤڈ کنسنٹریٹ ہوتے ہیں, اور ایک تیسرا فیکٹر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ڈرائیور ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے فلڈ آ رہے ہیں, آسمان کی طرف سے بھی پانی آ رہا ہے, نیچر لیک پھٹ رہی ہے تو ان کے دریاؤں میں بھی پانی آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ فریکوینسی جو ہے ہماری جو فلیش فلڈز کی ہے, یہ ہمارے کو سلمان کا جو علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان اور ساؤتھ پنجاب میں, اور اس میں جو رود کوئی وہاں ہم لوکل زبان میں کہتے ہیں, وہ سارے فیکٹرز بھی آ رہے ہیں کہ وارمنگ آف دی انڈین اوشن اینڈ عربین سی that increases the evaporation of shifts monsoon circulation جو ہوتی تھی ان کی, جو گرم اور ٹھنڈے کی آپس میں سرکولیشن ہوتی تھی. اور اس سے کیا ہوا کہ لوکلائز وائلنٹ رین فالز کے ایونٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, اور یہ کیا ہے کہ بڑے کامن ہوتے جا رہے ہیں ہمارے تمام پہاڑی علاقوں میں. اب یہ آپ دیکھتے جائیں کہ انٹینسیفائڈ ہمارا مونسون رین کا تھا, ایکسیلریٹڈ گلیشیئر میلٹ ہوا, گلوف کی صورت میں آئے, ہیٹ ویوز آئیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ تمام فینومینن ابھی میں نے تینوں پر گنوائے, ان کی فریکوینسی بڑھ گئی, فلیش فلڈز کی بھی اور کلاؤڈ برسٹ کی بھی. اب یہ جو گلوبل کلائمیٹ ایٹریبیوشن اسٹڈیز کی گئی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں ہمیں کہ جو ہمارا 2022 میں جس کو میگا فلڈز کا نام دیا گیا تھا جو آیا ہے, تو کلائمیٹ ایٹریبیوشن ایکسپرٹس نے کہا کہ آلریڈی وہ سارا ڈیزاسٹر کے سگنیفیکنٹلی اس نے اس کو انٹینس کیا تھا. ابھی تک جو ہمارا ایکسپیرئنس تھا وہ یہ تھا کہ جو سیلاب ہمارے آتے رہے وہ 10-12 سال کے بعد ایک سائیکل ہوتا تھا جس میں آتے تھے, اور یہ انٹینسٹی ہونے کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا کہ 2022 میں کتنا میگا فلڈ آیا تھا, اور یہ جو 2025 میں یعنی کہ وہ جو 10-12 سال والا سائیکل تھا 2-3 سال پر آ گیا. ابھی تو یہ اللہ اپنے امان میں رکھے, یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, کوئی ایسٹیمیشن نہیں ہے کہ اس سال یہ 25 والا زیادہ بڑا ہے یا 22 والے سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا. یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے پاکستان کے سارے علاقوں کو. تو یہ جو چیزیں تھیں ہماری کہ وہ جو سگنیفیکنٹ پہلے ہی ہمارا ہو چکا تھا, ہم نے 22 میں بھی یہ کہا تھا کہ ہیومن انڈیوز ہے, اور اسی کی وجہ سے جو جرمن واچ گلوبل واچ جو ہے کلائمیٹ کا, ان کی جو رپورٹ ابھی 2025 میں آئی ہے جو بنیادی طور پہ 2022 کے ڈیٹا پر مشتمل تھی, اس نے پاکستان کو کلائمیٹ ولنریبلٹی کے انڈیکس میں نمبر 1 رکھا ہے. یعنی 2022 میں جو میگا فلڈ آیا تھا جس کی ہم نے $33 بلین کا ہمارا ڈیمیج تھا, اور اباؤٹ 3 ملین پیپل they were
ڈسلوکیٹڈ فرام دیئر پلیسز، ان کو اپنے اپنے جگہ چھوڑنا پڑی، تو یہ اس میں پرابلمس تھے وہاں پہ. تو وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر تھا ہمارا. یہ تو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیکٹر جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہیں جنہوں نے یہ فلڈس کو جو ہے انڈیوس کیا ہے، یہ جو ہمارا ویدر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوا ہے سارا. اب ایک اور چیز بھی ہے جس کو لوکل فیکٹرز ہے، جس کو میں نے ولنریبلٹیز میں کہہ رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ. جیسے جاپان میں جیسے ہیوک ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں وہاں زیادہ، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہماری جو لوکل ورنریبلٹیز ہیں وہ ہم نے اور مزید بڑھا دی ہے. ابھی آپ نے سب نے میڈیا میں دیکھا ہوگا یہ جو خیبر پختونخوا میں، سوات میں اور بنیر وغیرہ سے جو ہے کہ یہ لکڑی کہاں سے آ رہی ہے، لکڑی کہاں سے آ رہی ہے، پانی میں لکڑی کا کچرا آ رہا ہے. کیا ہے وہ؟ کیا تھا وہ؟ ڈیفارسٹیشن تھی. جو لوگوں نے درخت کاٹے ہیں، یعنی وہ جو درخت تھے، کچھ تو ہم نے یہ کہا کہ وہ کلائمیٹ چینج کے ڈرائیور ہیں. وہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنی قسمت پیڑی سی کچھ لوگ بھی، کیا اس قسم کا ایک شعر ہے وہ. ہم نے اپنے آپ کو مزید جو ہے بجائے مضبوط کرنے کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو مزید کمزور کر لیا، جس میں سب سے اہم نقطہ تھا کہ ہماری جو لوکل ورنریبلٹیز ہیں، ہم نے ڈیفارسٹیشن بہت کی، درخت کاٹے. ان درخت کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ لینڈ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو گئی. اب وہ جو سوئل تھی جو درختوں کی جڑوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ لوز ہو گئی. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ کیا ہو رہا تھا کہ جی پانی نہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ مر رہا ہے کوئی، اس میں پتھر بھی ہیں، اس میں لکڑی بھی ہے، سب کی جا. کیا تھا کہ وہی جو ڈیگریڈڈ لینڈ تھی جس کے اوپر جب ہیوی رین فال ہوئی ہے تو وہ اس طرح نیچے آیا کہ کیچڑ کی شکل میں، ایک دلدل کی شکل میں وہاں پہ تھا. اس میں کوئی بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا بہت سارے علاقوں میں کہ پانی ہے، پانی اس کے نیچے تھا، پانی کے اوپر وہ سرفیس پہ تیر رہے تھے. تو یہ تو ہماری ولنریبلٹی تھی کہ ہمارے پاس اگر ایک قدرتی ایک ڈیفنس موجود تھا جنگلات کی صورت میں، ہم نے ان جنگلات کی بے دریغ کٹائی کی. اس کٹائی کے نتیجے میں وہ جو ایریاز سے ہمارے وہ بھی جو ہے ڈیگریڈ ہوئے اور وہ سوئل بھی لوز ہوئی اور ساری چیزیں نیچے آئیں اور اس سے یہ تباہی پھیلی ہے جو ابھی تک میں دیکھ رہا تھا آج صبح بھی کہ وہاں سے پانی تو نکل گیا ہے یہ بنیر سوات کے علاقوں سے، لیکن جو گھر ہیں، جو سکول ہیں، جو بھی جگہ ہیں، وہاں پہ اتنی موٹی موٹی کیچڑ اندر چلی گئی کہ ہر چیز کو اس کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے. وہ کیچڑ کیا ہے؟ وہی ڈیگریڈڈ لینڈ کے اندر جب اس پہ پانی اس میں آئی ہے ساری. اچھا، اب ایک اور چیز تھی ہماری ولنریبلٹیز میں، ہمارے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ بڑے ویک رہے. اور اس ویک میں یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے خبروں میں جب وہ موسم کا حال بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب کے بالائی علاقوں میں، پنجاب بہت بڑا ہے، بالائی علاقے تو وہ جہلم سے شروع ہو جائیں تو مری تک جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ وہ جو ویدر اسٹیشنز ہیں، جو پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے جو وزیر ماحولیات ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے جی 1200 لگنے تھے، 1200 کے بجائے 30 لگے 2018 سے. تو کہاں 1200 اور کہاں 30؟ اب پورے ملک میں جب 30 ہوں گے تو کسی لوکیلٹی پہ ہوں گے. اب پنجاب اور رحیم یار خان سے لے کے جہاں پہ پلین ایریا بھی ہے درمیان میں آئے تو فلڈ پینز اور اوپر جا کے وہ اٹک تک جا رہا ہے، ادھر مری تک جا رہا ہے پہاڑوں میں، تو وہ نہ جانے کہاں کہاں لگے ہیں. تو جو ارلی وارننگ سسٹم تھا ہمارا، ایک تو وہ کمزور تھا. بعض دفعہ آپ سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے. واللہ عالم بعض علاقے کون سے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی اسپیسیفک نہیں پتا، ہمارا سسٹم کمزور ہے. وہ بعض علاقے انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ جہاں کہیں وہ ویدر اسٹیشن ہمارے ہوں گے اور وہ ویدر کنڈیشنز دے گاٹ اٹ، تو انہوں نے کہا آپ کیا بتائیں فلاں علاقہ، ہم کہتے ہیں بعض علاقوں میں. تو یہ ہمارا ایک لوکل ارلی وارننگ سسٹم جو ہے دیٹ ریمینز فریگمنٹڈ اینڈ آفن فیل ٹو فورکاسٹ لوکلائز ایونٹس لائک کلاؤڈ برسٹ. اب کلاؤڈ برسٹ بالکل لوکلائز ہو گیا کہ جی وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 30 کلومیٹر کی ریڈیس میں ہوگا. 30 کلومیٹر تو ہمارے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، ایون اسلام آباد بھی اس پر پھیل چکا ہوا اس وقت تک، لیکن اب وہ کہاں ہوگا یہ ہمارے پاس نہیں پتا. تو یہ ہمارا جو ارلی وارننگ سسٹم تھا. یہ کوآرڈینیشن سسٹم بھی ہمارا جو ہے ویک رہا، جو میں نے ابھی آپ سے پہلے شروع میں عرض کیا کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جس کا کام اس کو مینیج کرنا ہے، وہ فور کاسٹنگ میں بھی آ گئے جو ان کا کام نہیں ہے. اچھا، وہ کچھ اور اطلاع دیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو کلاؤڈ برسٹ کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایک ہمارے یہاں
پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے تمام صوبوں میں ہر جگہ اپنے اسٹیشنز ہیں، ویدر اسٹیشن لگے، جن کا کام ہے یہ ویدر فور کاسٹنگ کرنا. ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ یہی ہوتا ہے لوگ بھی اس پہ ریلائی کریں یا اس پہ ریلائی کریں، کون صحیح کہہ رہا ہے. تو لہٰذا جس کا آ گیا کوئی لوکلائز اچھی خبر تھی وہ آ گئی. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل الرٹ میتھڈ تھے، جو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر تھے اور سم ٹائم ایفیکٹولی ہمارے لمیٹنگ ایویکویشنس کے ہوتے تھے، جو شہری دفاع کا ایک نظام تھا ہمارا، وہ ہم نے ٹوٹل ختم کر کے رکھ دیا. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے 1965 کی پہلی وار تھی، پھر اس کے بعد 71 کی ہوئی. ایک شہری دفاع کا محکمہ ہوتا تھا سول ڈیفنس کا، رضاکار کہتے تھے ان تمام لوگوں کو، باقاعدہ وہ پھرتے تھے، وہ تمام جو ہوتا ہے والنٹیئرز ہوتے تھے. اس کا وجود ہی نہیں آج، ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ سول ڈیفنس کا کوئی محکمہ ہے. کہ ان کے کام ہوتے تھے کہ لوگوں کو پہلے سے اس قسم کی چیزوں کے لیے الرٹ کریں اور ہم ان کو لوگوں کو تیار بھی کریں. تو اب ہمارا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں پتہ نہیں. اب ایک اور فیکٹر آ گیا ہمارا، جس کو ہم جیو پولیٹیکل کہتے ہیں، کہ ہمارے کم از کم جو 3 دریا ہیں جو سندھ طاس معاہدے کے مطابق انڈیا کے حصے میں آئے تھے، جس میں سے خصوصاً چناب نے بہت زیادہ اور راوی نے کسی حد تک جو ہے تباہی مچائی ہوئی ہے. بیاس تو پہلے مل چکا راوی میں ہوں، تو یہی 2 وہاں سے ہمارے یہاں رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے کراس بارڈر جو وارننگز ہیں میں نے دیکھی، وہ آئیے انہوں نے اپنی ایمبیسی کو بھیجی ہے، پھر انہوں نے ہمارے میٹ ڈیفالٹ کو بھیجی ہے، وہ کوئی 1.5 دن پہلے آئی ہے. یہ ان کی طرف سے آپ کوئی حربہ کہہ سکتے ہیں، اس کو غور کہہ سکتے ہیں، کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو بتایا تھا. بتایا کب تھا؟ کہ بالکل سر پہ آ گیا تھا وہ. اگر وہی آپ کا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا فور کاسٹ سسٹم یا تو وہ بھی اتنے ویک ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو بطور ہتھیار کی جو ہے، کیونکہ پہلے تو وہاں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نعرے لگتے تھے کہ ہم پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکیں، ان کو بوند بوند کو ترسا دیں گے. اب انہوں نے سارے گیٹ وے کھول کے بوند بوند ترسانا کیا، وہ سارا دوسرا کام کر دیا. تو یہ جو ہماری ایک ہائیڈرو ڈپلومیسی ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہے، اور یہ نہ ان کے لیے صحیح ہے. وہاں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہے اس وقت. وہاں بھی انہوں نے جب اپنے اسپل ویز کھولے تو پرابلم وہاں بھی ہے. تو جو ہائیڈرو ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جہاں ہم دوسرے ڈپلومیٹک چیزیں ہیں، یعنی ابھی تک مجھے بلکہ انہوں نے کہا بھی جب سے یہ ہماری مئی کا جو 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے ان کے ساتھ وار ہوئی ہے، اس کے بعد جو پہلی کمیونیکیشن بٹوین دا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوئی ہے وہ یہ فلڈ وارننگ کا لیٹر آیا ہے صرف. اچھا وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ میں نہیں بھیجا، انہوں نے اپنے سفیر کو یہاں پہ خط لکھا ہے، اور سفیر صاحب نے بس یہ لکھا ہے کہ جی وہ 4 دریا ہیں، یہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ ہیوی فلڈ لو فلڈ، دیٹس اٹ. بڑا مختصر تھا وہ، ہمیں یہاں انہوں نے بھیجا جس میں مزید ٹائم لگ گیا. ادروائز ان تمام کاموں کے لیے ہمارا ایک انڈس واٹر کمیشن بنا ہوا ہے. ایک پاکستان میں ہے انڈس واٹر کمشنر بیٹھتا ہے، ایک ان کے وہاں بیٹھتا ہے، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ اس کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ وہ یونیلیٹرلی انڈیا نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا، وہ جو 1960 کا ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس سے آؤٹ ہو گئے وہ. لہذا وہ جو ہمارے 2 انسٹیٹیوشن تھے جو انڈس واٹر کمشنرز کے، انڈیا والا اور پاکستان والا، ان کے درمیان میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. صرف انہوں نے کہ انٹرنیشنل لیول پر کہیں ان کے اوپر حرف نہ آئے، اپنے سفیر کو اطلاع دی انہوں نے، اور سفیر صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے 1.5 دن پہلے ایک لیٹر ہمارے بھی ایسی جگہوں پہ بھیج دیا جہاں ان کا کنسرن بھی نہیں تھا. نیچے جیسے سی کر کے پوری ایک لمبی لسٹ ہے، منسٹری آف ٹریڈ کو بھی، کامرس کو بھی، نہ جانے کس کس کو انہوں نے بھیج دیا. تو ایک یہ جو چیز ہے ہمارا کہ نان ٹریٹی چینل جو تھے ہمارے، یہ کوآرڈینیشن بالکل ختم ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک فیکٹر اس میں جیو پولیٹیکل ایڈ ہو گیا. تو لہٰذا ہماری جو ولربلٹیز تھیں وہ بھی انہانس ہو گئی. ایک طرف سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو چیزیں انڈیوس کر رہی تھیں ان چیزوں کو، جس سے فلڈ پیدا ہوئے، وہ بڑھ گئی. دوسری طرف جو ہماری اپنی ولربلٹیز تھیں کہ ہم نے ڈیفارسٹیشن کی، ہم نے لینڈ کو ڈیگریڈ کیا، اپنے ارلی وارننگ سسٹم ہمارے نہیں تھے، کوآرڈینیشن سسٹم نہیں تھے، اور پھر جیو پولیٹیکلی بھی اس وقت ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے جہاں سے دریاؤں کا اوریجن ہو رہا ہے، ان سے کوئی کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. اس کو سمرائز میں اگر کروں اس کو تو یہی ہوا کہ ایک تو انٹینس مونسون اور کلاؤڈ برسٹ آئے، گلوف اور گلیشیل میلٹ کا آیا، تو ڈیم ریلیز فرام انڈیا کی طرف سے ہوا، اور اربن اسٹرکچرل ویکنیسز بھی ہماری آ گئی. ایک بہت اہم چیز اس میں جو آ رہی ہے، جو میں کہوں گا کہ ہمارا گورننس کا پرابلم ہے اس میں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں دیکھیں ایک بہت بڑی وہ ہاؤسنگ اسکیم، کیا نام آ رہا ہے اس کا،
पार्क व्यू, और ये रोडा के नाम से प्रोजेक्ट बन रहा था। न जाने कौन से एडवाइजर होते हैं वो गवर्नमेंट के, कौन लोग होते हैं, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिस किस्म के मशवरे देते हैं कि हमने जो दरिया का कुदरती रास्ता था उसमें ना सिर्फ कच्ची बस्तियां बसाई, हमने बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बसा दी। मेरे घर के नजदीक ही यहाँ ये दरिया सवा बहता है इस्लामाबाद में, जो ऊपर से आता था एक लूप लेता था और लूप लेके जाता था। कुछ लोग इलाके के वहां बैठ के उन्होंने उस लूप को खत्म किया कि एक मोटी सी बड़े पत्थरों की दीवार खड़ी की, उसकी लूप खत्म करके दरिया को सीधा चलाया, और जो लूप वाली जगह बची वहां पे उन्होंने प्लॉट काट के बेच दिए, लोगों ने घर बसा लिए। अभी ये जो शुरू हुआ सिलसिला, इसमें सबसे पहले यही हुआ कि वो दीवार भी गिरी और पानी इतना आया कि दीवार से फलांग के वो जितने घर बने थे सब डूब गए। जो अक्सर जगह मीडिया में रिपोर्ट होगी इस्लामाबाद डूब गया, इस्लामाबाद नहीं, एक छोटा सा इलाका था चट्टा बख्तावर, और उसमें किसी का कसूर नहीं था। वो इलीगल जो हाउसिंग सेटलमेंट वहां बनाई गई थी, लोगों ने अपनी लालच के लिए, जो वहाँ के मुकामी जो जिम्मेदार थे जिनकी जमीनें थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दरिया की जमीन थी, दरिया की जमीन को एक दीवार से साइड पे करके उसमें प्लॉट काट के बेच के पैसे कमाए। अब ये जो हमने ऊपर सवात में मुख्तलिफ जगह देखा है जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहां भी यही मसला है कि भाई दरिया के अंदर जाके आप पिलर खड़े करते हैं और ऊपर से उसे एक्सटेंड करके प्रोजेक्शन जो है लेंटर डाल के 3-3 4-4 मंजिलें ऊपर चढ़ा देते हैं। जब पानी का प्रेशर आता है नीचे से पिलर टूटते हैं तो पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो ये वो चीजें हैं कि जहां पर हमारा जो बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम है शहरों में खुसूसन बड़े, वो नाकाम है। इस्लामाबाद में 2021 में हो चुका है, इसी तरह की टॉर्रेंशियल रेन आई थी और E11 जैसे सेक्टर में कि क्या कि नाला था, उन्होंने कहा अब तो आता नहीं, नाले को बंद करके उसके ऊपर उन्होंने प्लॉट बनाया मट्टी भर के और उसके ऊपर एक प्लाजा खड़ा कर दिया। जब आया तो प्लाजा सारा डूब गया और उसके बाद फारिग हो गया। तो ये हमारा जो गवर्नेंस का एक इशू है जिसमें कि हमारा जो अर्बन स्ट्रक्चर वीकनेसेस है, उसमें पुअर ड्रेनेज सिस्टम हमारा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, मेरा बचपन लाहौर में गुजरा है, ये जून के महीने में बिल्कुल ये जहां जहां ब्रिटिश टाइम के बने हुए ड्रेन थे सड़कों के किनारे, उस जमाने में तो बैलगाड़ियां और मैनुअल लेबर थी। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ गई हुई हैं, वो शुरू हो जाते थे और उसमें से तमाम जो है वो निकालते थे, बतौर खाद वो इस्तेमाल होती थी मुख्तलिफ जगह, और उन नालों को साफ करते थे ताकि बारिश आए और बारिश का पानी उसमें चला जाए। हमने ये भी किया है कि जहां जहां हमारा ड्रेनेज सिस्टम था उसमें हमने कूड़ा कचरा सब कुछ फेंक के और फारिग हो गए, उनकी सफाई कुछ नहीं, तो जो ड्रेन के लिए एक हमने बनाया था निज़ाम, वो गैर फाल हो गया। अच्छा, अब ये रैपिड अर्बन एक्सपेंशन में भी मैंने भी आपको एग्जांपल दिए कि बस ठीक है, लोगों ने कहा जी लो कास्ट हाउसिंग है, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, जहां मर्जी हम बढ़ते चले, और ये देख के बगैर कि वाटर शेड मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है हमारे बड़े बड़े शहरों में, कि जहाँ से ये दरिया नदी नाले गुजरते हैं, खुसूसन जो हमारे ये शुमाली शहर हैं अप टू इस्लामाबाद रावलपिंडी झेलम तक, बल्कि कि भाई वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से दरिया गुजरेंगे और उनके नज़दीकी कौन से हैं। एक तो आम दिनों में गुजर रहा है, एक वो है जो फ्लड प्लेन का इलाका कहलाता है, जब फ्लड के दिनों में वो गुजरता है, और दूसरा ये है कि जब कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे हुआ आ जाए तो हम उसका जो राइट ऑफ वे है दरिया का, उस राइट ऑफ वे को हम कवर कर लेते हैं उसमें। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये हमारी वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर भी जानी नुकसान हुआ, अभी सवात में ऊपर बहुत सारे बिल्डिंगें ढह गई हैं, अगर वो इनक्लोज बिल्डिंग ना होती, उस जगह बनी हुई, पानी आता गुजर जाता तो कम से कम ये वाला नुकसान तो ना होता। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे कोई शख्स एक रेलवे लाइन पे खड़ा हो जाए और वहां से गुजरने वाली रेल के नीचे अगर वो कुचला जाए और हम इंजन ड्राइवर या ट्रेन को मोरद इल्जाम ठहराएं कि जी उसने इसको कुचल दिया, तो बेनी वो तो रेल का रास्ता था, तुम खड़े क्यों हुए थे उसमें। तो ये इसी तरह है कि ये तो पानी का रास्ता था, आप पानी के रास्ते में आए, पानी आपके पास नहीं आया था, आपने खुद जाके अपनी जो है ना मुसीबतों को मोल लिया वहां पे अपनी लालच में। कहने जो हमारा ग्रीडी टूरिज्म, एक नई टर्म चल पड़ी है तो ग्रीडी टूरिज्म, कि उसमें यही है कि जो टूरिज्म हमारा प्रमोट हो रहा है अंडर ए ग्रीड हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की जहाँ अपना है और ये वार्निंग सिस्टम वगैरह, ये वो चीजें हैं जिनके बाइस मैं कहता हूँ कि एक तो जो ड्राइवर्स थे क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने काम किया, और दूसरी जो हमारी वीकनेसेस थी उन्होंने इसको दो धारी तलवार का काम किया कि ऊपर से जो आफत आ रही थी वो अपनी जगह थी, लेकिन हमने उसके आफत के जो असर होना था
اس کو ہم نے مزید بڑھا دیا اپنے کارناموں کی وجہ سے. تو یہ بیسیکلی ورنریبلٹیز جو ہیں ہماری یہ ہوگی. اب اس میں تیسری چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے وہ بھی اسی میں آ سکتی ہے لوکل ورنریبلٹیز میں, کہ اگر ہمارا بلڈنگ کنٹرول میکانزم, بلڈنگ کنٹرول رولز اگرچہ ان پلیس ہیں, ہمارے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد صحیح طرح نہیں کیا جاتا. تو پاکستان جو اس وقت ہمارا فلڈ کرائسس چل رہا ہے نا, اٹس اے کنفلوئنس آف کلائمیٹک ایکسٹریمز, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, اربن فریجیبلٹی, جو فریجلٹی ہماری ہے سسٹم کی پوری ہے, اور گیپس ان دا کوآرڈینیشن. یہ 4 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ایچ فیکٹر ویدر ایکسلریٹڈ تھا یا گلیشیئر میلٹ تھا یا ڈیم واٹر ریلیز ہوئے, اور اربن ہمارے جو واٹر ویز ہم نے کسی نہ کسی طرح کلاؤڈ کیے تھے, روکا ہوا تھا, تو وہ سارے کے سارے نے مل کے یہ ڈیزاسٹر کریٹ کیا. اچھا, اب ایک اور پہلو ہے اس میں جس کو ہم یہ این ڈی میں ہم نے شروع کیا محکمہ عراق کے بعد, یہ 2005 کے زلزلے کے بعد. اچھا, یہ جس مائنڈ سیٹ میں بنا تھا, ان کی انیشل یہی تھی کہ ڈیزاسٹر شاید صرف زلزلہ ہوتا ہے. یہ تو 2022 میں جا کے ان کو بھی احساس ہوا کہ زلزلے والی وہ ہیوی مشینری نہیں جو ہم نکالتے ہیں, ہمیں تو پانی سے نمٹنے کے لیے بھی بہت چیزیں چاہیے وہاں پہ, جس میں نہ صرف بوٹس ہیں بلکہ اس قسم کا ٹرینڈ آپ کے پاس سٹاف عملہ بھی چاہیے جو کہ یہ ان چیزوں کو ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس اپنی جگہ ہے وہاں پر, لیکن یہ لوکل ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں جن کا کام ہے میونسپلٹیز کا, وہ جو ہماری اربن سپیسز جو واٹر ویز کو کلاگ کیا ہوا ہے ہم نے کسی وجہ سے بھی, کچرا ڈال کے, کوئی آبادی ڈال کے, کوئی بلڈنگ کھڑی کر کے, وہ بھی وہاں پر ہے. اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک ٹریننگ جو ہے. اب جاپان کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی, وہاں لوگوں کو پتا زلزلے آتے ہیں. اسکولوں کے جو چھوٹے بچے بھی ہیں نا, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک اگر ایسے ہے ہم ہل رہے ہیں ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے تو کہیں نہیں, اور اگر زیادہ ہے تو ہم نے نکل کے باہر کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے جو خطرے کے علاقوں سے, جی کیمپ لگا دیے گئے ہیں. تو اس کی پریپیئرنس کے لیے اگر ہمارے پاس ہو تو ہم نے کم از کم کچھ ایسی جگہ متعین کرنا پڑیں گی جو ریڈیلی اویلیبل ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جی اسکولوں میں 1 دن کی چھٹی کر دی, 1 ہفتے کی چھٹی کر دی, اسکول لے دے کے ہمارے پاس بچتے ہیں جس میں کلاس رومز ہوتے ہیں. سرکاری اسکول کلاس روم ہوتے ہیں, کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے, ان کے گراؤنڈ ہوتے ہیں, ان کے کیمپ لگ جاتے ہیں. اس قسم کے جو بیچارے سیلاب کے متاثرین ہوتے ہیں, یہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لے دے کے یہی, کیونکہ مونسون کا سیزن ہوتا ہے نارملی ہماری جون جولائی اگست میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اسکولوں میں, وہ کیمپ لگے یا جو بھی لگے وہ سب آ کے اسکولوں میں پڑ جاتے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو ہم نے کوئی ایسا سسٹم اپنے نہیں بنا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ایسی سچویشن ہو. اب ہر ایک کا تو کوئی عزیز رشتے دار کسی دوسرے شہر یا نزدیکی نہیں کہ وہاں چلا جائے. اب انہوں نے وہاں جانا ہے, لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ جب ہم نے اس قسم کی سچویشن ہوگی تو اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے, کیا چیز ہو. کوئی ہمارے پاس ایسے ایمرجنسی پیکس ہوں جس میں امیڈیٹلی کچھ فوری نیڈ کی میڈیسن ہو, کوئی ضروری طور پہ کھانے پینے کی ایسی چیز ہو, خشک ہو, کھجوریں ہوں, بے شک بھنے ہوئے چنے ہی ہوں, کچھ ہو جو ایک ہماری ایمرجنسی کٹ ہوتی ہے کہ وہ ہم نے جانا ہے تو کہاں جانا ہے. یہ ہماری پریپیئرڈنس اس میں کہیں نہیں ہے. پریپیئرڈنس میں پھر ساری چیزوں کو جو ہم نے ایک ایکسرسائز تو کی ہے ہمارے جو پروونشل ڈیزاسٹر کہ ہم نے ایک ملٹی ہیزرڈ ولنریبلٹی اسسمنٹ کی رپورٹس چھاپی ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے کہیں چھپ گئی ہیں, اور وہ ضلع کے اعتبار سے ہر ڈسٹرکٹ کی ہے. پنجاب میں غالباً بھاولپور کی ہے, میاں والی کی ہے, لاہور کی ہے, باقی کچھ انڈر پروسیس تھی. یہ 3-4 میری نظر سے گزری ہیں. بلوچستان میں کچھ شہروں کی گزری ہے, سندھ میں کوئی نہیں مجھے نظر آئی ابھی تک, کے پی کی بھی 1-2 ڈسٹرکٹ کی آئی ہیں. وہ ابھی تک ہم نے اپنی ولنریبلٹیز جو ہیں ڈسٹرکٹ میں انہی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. چلے ولنریبلٹی جب ہماری آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو ہمیں اندازہ تو ہو جائے گا کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے زلزلے کی صورت میں, یہ سیلاب کی صورت میں, ہیٹ ویو اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے, کہیں اگر آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اور بھی ہمارے یہاں بہت ساری آفات ہیں ایسی. تو فائنلی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو یہ اس وقت کا کرائسس ہے یہ ملٹی فیسڈ ہے. یہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انڈیا کو بلیم دے دیں, وہ اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے. ہمارے اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور جو کلائمیٹ چینج کے ڈرائیور ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو یہ بہت سارے
جو کیا کہنا چاہیے اس کو ملٹی فیس ایکٹرز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات اس وقت ہمارے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اسٹرانگلی لنک جو ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے, نو ڈاؤٹ, جو ڈرائیورز ہیں ہمارے اس میں ہے. لیکن یہ جو دوسرے بھی ہیں نا ہمارے ریجنل ہیومن ڈریون فیکٹر جو ہیں, جس میں ڈیفارسٹیشن ہے, پورا اربن پلاننگ ہے ہماری, اور ڈیم مینجمنٹ اور ڈیم نہ ہونا. ٹھیک ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر راوی اور چناب پہ کہاں ڈیم بنے گا اس لیول پہ آ کے, جو ہمارے یہاں پلین شروع ہو جاتے بھائی براجز بھی تو بنائے گئے ہیں نا. اسی طرح کہیں نہ کہیں اس واٹر کو ڈائیورٹ کر کے پراپر کسی کینال سسٹم کے ذریعے بھی تو اس کو کہیں نہ کہیں پھیلایا جا سکتا ہے کہ وہ پانی بجائے فصلوں کو تباہ کرتا ہوا, گاؤں دیہاتوں کو ڈبوتا ہوا اوپر چلا, وہ اپنی چینلز میں رہے. ایسے میکانزم تو بن سکتے ہیں نا پلین ایریا میں بھی, تو ہم نے وہ بھی نہیں کیے ہوئے. تو اب تو یہ ضروری ہو گیا ہوا کہ یہی جو راوی اور چناب جو کہ سندھ واٹر انڈس واٹر ٹریٹی میں انڈیا کے حق میں, ان کو بھی ہم اس طرح مینج کریں کہ ان کی ایکولوجی کو مینٹین کرتے ہوئے ان میں بھی ہم نکالیں کہ ٹھیک ہے اگر عام دنوں میں انڈیا سے پانی نہیں آ رہا, لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو موسمی حالات جو بتا رہے ہیں کلائمیٹک کنڈیشن جس طرح چینج ہو رہی ہیں, اس میں کوئی بعید نہیں ہر 2-3 سال بعد یہ آئے. لہٰذا ہمیں پریپیئر کرنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں آرٹیفیشل اسٹرکچر بنانا ہوں گے, ان کو آپ بیراج کی شکل میں کہہ لیں, ہیڈ کی صورت میں کہہ لیں, اور ان سے مختلف جو ہے ہمیں ڈائیورشنس کنال دینی ہوں گی تاکہ پانی اگر رہے اس کو محفوظ بھی ہو جائے گا وہ ہمارا ان کنال میں جا کے کہیں, اور یہ تباہی سے بھی ہم بچ سکیں گے. تو یہ میری کچھ اس میں تھی گزارشات. اب میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کوشچن آنسر اور لوگوں کے کوئی پوائنٹس وغیرہ ہوں تو ہم ایک انٹریکٹیو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. Thank you so much, sir, for your highly insightful and thought-provoking lecture. You explained in depth the key drivers of the climate change behind floods in Pakistan and highlighted how local communities are vulnerable to these impacts. Your expertise and guidance not only increased our understanding, but also provided practical directions for the building resilience. We are truly grateful for your time, effort, valuable knowledge you shared with us today. Thank you so much, sir. And Thank we you. now open the floor for questions. If you have any kind of questions, you can discuss with us, sir. And kindly, it's a request, it should be relevant to the topic. Kindly raise your hands if you have any kind of questions or you want to discuss with anything with the sir. Sir, meanwhile, if participants are thinking about the questions, I have some questions. Yes, sure. Like, what should be the top priorities for the policies maker to reduce the flood risk in Pakistan? You see, the top priority should be to create as much as water reservoir, whether in the hilly areas in the form of dams. I don't even take any difficulty in pronouncing a dam because many people are allergic to the word dam, right? So water reservoir, and what we need, we have to ensure as a second priority all the encroachment in the waterways, whether it's unplanned human settlements or planned housing schemes, they must be shifted from the water courses to reduce the risk to the human life and assets of the people. Otherwise, flood will come, and every 2, 3, 4 years, we will be having the same problem. So these encroachment from the water courses should be evacuated, give the water its way. Otherwise, the water will take it. And that will be a very brutal takeaway. Thirdly, our coordination mechanism and early warning systems, they have to be established. Another aspect that is geopolitical, because now we are Indus Water Treaty since 1960, whatever the India says, held in abeyance, although the International Arbitration Court has set aside what India said, held in abeyance. They say, no, you cannot do it. We must have to go for a
hydro diplomacy with India on the new terms, better some amendment in the Indo-Soviet Treaty. You see, in 1960, when we have this treaty, there was no concept or understanding of climate change and its impact. Nobody was talking about this. Even nobody was talking about the environment. Environment agenda started from 1972, the Stockholm Summit. Before that, nobody was considering and talking about environment. Now, internationally accepted, a term environmental flow has been established that whatever is the water river course, whether it is coming from India, India has to release throughout the year at least that amount of water that must maintain the ecology of that river, because the river is a living body. It is just not that flow for the agriculture. It has its own ecology, its own habitat. So rivers are dying. So in that case, climate change impact, it's a new phenomena after 1960, and this environmental phenomena 1960, environmental flow is a new thing. And this hydro diplomacy, again, a very near. Either we have to renegotiate, and I think have no hesitation to talk if they are not going to listen, like diplomatic terms. If the hard word has to be used, we have to go hard, because this is a game of survival. If they don't understand the diplomatic means, the talks, the conversation, the conference between the experts and other area, so then what we have been studying since many days, that in the coming days, the wars will be on water. So that seems to be quite, I think, the obvious now. This is a stage now that you have to negotiate diplomatically first, politically, and if it's not resolvable, then you have to go with a hard message. Absolutely agree with that, sir. Sir, I have one more question. Like, do you think it's important for us to give the community awareness and training regarding building resilience against the disaster? You see, when we say disaster preparedness, most important thing is not community awareness, even the community's readiness. They must be ready under what circumstances, what should be their reaction, how to respond to this kind of effects. That is very, very important, and we have to include now, I think, this kind of thing in our early school curriculum. Not only we teach a disaster management course at a BS and MS level in the university when the kids, they have been grown up to the youth. No, we have to go right from the primary education. Tell them this is the thing and you have to do these things. Then it will be in their, what you call behavior, and they will be able to understand how to respond under different circumstances. We have to train the people. Yes, sir. Thank you so much. One of our participants has asked the question, how planting plants should be beneficial in that way, and how long it's gonna take to neutralize the climate damage and its impact? You see, this is very obvious how planting plants should be beneficial in that way. Number one, plants, they absorb and sequestrate, in the modern the terminology, the carbon dioxide, right? And in return, they liberate or generate oxygen. So planting more plants, it will be reducing the amount of carbon dioxide present, which is a greenhouse gas in the atmosphere, and in exchange, release of more oxygen that will make the life more easy. Secondly, when these plants grow, even earthquake or this kind of flood, the roots of these plants and the trees, they, what you call, the roots, they hold all these rocks, particles in another area. So you have more plants over there. Even in many countries, they have plantation of mangrove forest as a defense line along the seashore against the tsunami when in the sea. So similarly, we have these defense lines. Whenever there is a heavy rain, if you have a thick forest over there, lot of will be absorbed there. So you will have less impact on these things. So that is very important.
Yes, sir. One more question from our participants. What strategies can fish farmer and shrimp farmers can adapt to survive during this? Right. You see that what I was saying, that our provincial disaster management authorities, they are district wise preparing multi-hazard risk assessments. So if they are farmers, it depends in which area they are. If they are in the South Punjab, so they have a different things where there is a floodplain. So they have to have their strategies according to that, establish in that area what they have recommended, what to do these things. Like, for example, for shrimp farming or fish farming, people have to go for the ponds, which are already filled with water. So what could be the impact of this flood? When the flood will come, it will disturb all that. And your fish or shrimps, they may go out of the pond wherever they want to go in this flood. So in that case, the structures, they have to be like a protected structures, and they have to make some kind of restrictions to avoid if it's a flood. Or sometimes in those areas where there is sand, we have sandstorms also. When they come up here, they fill that. So that is also another disaster, particularly for that area, which normally comes to the desert. So they have to go according to their location, whatever has been assessed vulnerabilities and what they have been suggested the measures. So they are variable from space to space and time to time also. Thank you so much, sir. I really hope our participants has learned from you today. One of the participants has raised their hand. It's, if I'm pronouncing their name right, it's Rani. You can ask, Miss Rani, you can ask your question. Sibgha Rani, yes. Is she there? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. सर मेरा Yes. ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो है मतलब टेम्परेचर के हवाले से या जो ये क्लाइमेट इश्यूज हैं फर्स्ट नंबर पे आ जाए. अगर हम लेटर लैंड की बात करें यानी खत इस्तवा की, तो और भी तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मतलब नियर में आ रहे हैं, मतलब उसके नज़दीक आ रहे हैं, तो उधर क्यों नहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा. अगर हम दुबई की बात करें, वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों का सर्दियों आने का नामो निशान तक नहीं है, तो वहाँ पे क्यों ऐसे मसाइल नहीं हो रहे. जी जी, मैंने आपका सवाल पिक कर लिया है बेटा. ये मसला सिर्फ खत इस्तवा का नहीं है. दुबई के ऊपर इतने बड़े आइस ग्लेशियर नहीं है जो पिघल के आएंगे और बह जाएंगे नीचे. ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ी है, वो जो हमारी एक ज्योग्राफिकल या टोपोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे नॉर्थ टू साउथ है हमारा कंट्री के ऊपर. नॉर्थ में हमारे पास दुनिया का तीसरा बड़ा जो है ना स्नो कवर्ड एरिया है, जिसको हम थर्ड पोल कहते हैं. वो जब वल्नरेबल है, जिसकी वजह से फ्लड्स हमारे आ रहे हैं और फ्लड्स के साथ ये चीजें आ रही हैं. तो ये जो बाकी खत इस्तवा पे मुल्क हैं, उनके साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है. हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है वो यही है कि ऊपर हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी बर्फ है, क्योंकि हम सारी दुनिया में कह रहे हैं कि द टेम्परेचर इज राइजिंग, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग, एंड द राइजिंग टेम्परेचर इज रिजल्टिंग इनटू द ग्लेशियल मेल्टिंग, एंड ग्लेशियल मेल्टिंग इज क्रिएटिंग हैवक इन द फॉर्म्स ऑफ फ्लड्स. एंड इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट, नाउ व्हाट कुड वी हैव डन कि जो फ्लड अगर हमारे पास है तो वो मस्ट हैव सर्टेन मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल और मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम द फ्लड. फ्लड विल कंटिन्यू टू कम. और अगर हम यही कहते रहेंगे जी होने चाहिए होने चाहिए होने चाहिए, नहीं हो हमारे पास, तो अगर हम वो रिजर्वायर जितने बना के इस पानी को ला सकते हैं, तो अब जिस तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आए हैं, जैसे फ्लड आए हैं, इसी तरह ड्राउट्स भी आ रहे हैं. अब पिछला अगर आप देखें, हमारा जो फरवरी से पहले जो पीरियड गया है, टोटल ड्राई गया है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोई बारिश नहीं थी, ऑलमोस्ट ड्राउट के करीब था वहाँ. तो ऐसी कंडीशन में इफ वी हैव रिजर्व वाटर, we can regularly supply and we can have a regulated irrigation system for our agriculture. तो ये हमारा जो सबसे बड़ा है फर्क ये है, जो दुबई वगैरह और जो खत इस्तवा पे हैं, कि वो हमारे हिमालयस और हिंदू कुश और ये सारा जो सिलसिले हमारे ऊपर है काराकोरम के, वो उनके पास नहीं है.
Thank you, sir. I hope can it answer your questions. Thank you so much, sir, for your valuable Okay, sir. insights Thank on you. today's topic. I really hope our participants has taken a keynote takeaway from it. Thank you so much, sir. Thank you all the participants for attending today's session. And with this, I would like to conclude this session and looking forward to the next session. We'll share all the details about the next session in the group. Thank you so much again.